میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شور سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. Honorable Nijabat Sahab, Chairman JKSDMI, Chairman ISSI, Mr. Farid Noor Sahab, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Needless to say that it's a huge pleasure to be here. اور آپ نے کہا 3:30 بجے تک آپ نے اپنی زندگی کے 35 سال کشمیر کاز کو دے دیے ہیں, شاید 35 سے بھی زیادہ سال, اور جن کشمیریوں نے اپنی پوری زندگیاں وہاں پر دے دی ہیں, اگر ان کے بارے میں ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. I would like to thank the Honorable Foreign Minister and his office for always supporting Youth Parliament of Pakistan in all possible ways. With his presence, today he was virtually present, and also in developing linkages with international communities. As I earlier said, I hardly have words for somebody like Nijabat Sahab, who has given his life, almost entire life, for Kashmiri cause. I would say he's a stinkingly patriotic person, and we appreciate that. I would also like to appreciate the tireless efforts of my Youth Parliament team, especially President Ubaid Qureshi. Today we all are here to express solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. A lot has already been said. I'll not go into the details. I'd like to skip part of my speech. And I think in a very articulate fashion, almost everything has been said. One thing in relation to youth of Kashmir and youth of Pakistan. Look, we have given importance to the youth of Pakistan that they have a platform where they can speak whatever they want to speak. Don't you think that they should also have such platform available to them? Today, we welcome Zain Qureshi Sahab, a sweet friend and member of National Assembly. The growing distress, anxiety and depression among the youth of Indian-occupied Kashmir is a matter of great concern, which can lead to an alarming threat to the world's peace. There was a famous psychiatrist, David Goldberg, he once said, sorrow which does not have a vent makes other organs cry. So if you don't give a platform to someone to at least express whatever they feel, it will come back, and it can come back in a huge way. So Indian-occupied Kashmiri youngsters should have a platform, should be able to speak their heart out. The other day I met an old lady. She's from Kashmir. She now lives in Pakistan. Our entire family is in Kashmir. She narrated a small story to me, and I had goosebumps. And she said that her grandson in Kashmir, he shared his feelings with her grandma, and she said that he was saying that, Grandma, you know what, this life to me is so meaningless that I can't explain it to you. And I wish I can easily die. Because after death, at least there will be freedom. That I'll get rid of this depressive life. So this is what the youth, the Indian youth is right now, the challenge which Indian youth is facing.
یوتھ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں انسان انجوائے کرنا چاہتا ہے, وہ خوش رہنا چاہتا ہے, وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. سو آج میں اس پلیٹ فارم سے اور اس یوتھ پارلیمنٹ جس کا میں ایک چھوٹا سا ادنا ممبر بھی ہوں, اور یہ 2005 میں نے ادارہ بنایا تھا, اور اس ادارے میں سے بہت سارے NGOs بھی نکل کے سامنے آئی, آج ہیومن رائٹس کے لیے بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں. میں انڈین یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یو آر ناٹ alone. Look how many people are here. We all are talking about you. They're all concerned about you. We have parliamentarians from United Kingdom who have been with us. They spoke so well. Some of them had tears in their eyes. I could feel کہ کتنی passion ہے ان کے اندر بات کرنے کی کشمیری کاز کے لیے. So entire world is standing with you. آپ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں. The time is not very far. انشاءاللہ جب فریڈم آپ کو ملے گی, انشاءاللہ you will have books in your hands instead of stones. And inshallah the pink color of your cheeks will be rejuvenated again. You will have no more scars of pellet guns, pellet bullets on your beautiful faces. Inshallah, time is not very far. We prepared a song on Kashmir. Our youth parliament friend, I would like to appreciate him. اور ایک نظم جو میں نے لکھی تھی وہ بھی میں چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ علم بغاوت ہے یارو جو ظلم کے خونی پنجوں پہ, غاصب کے کھاک شکنجوں پہ یوں بجلی بن کے برسے گا کہ دھرتی تھر تھر کانپے گی. اے آزادی کے دیوانوں کب تک یوں دور اندھیروں میں, دریا سے دور بسیروں میں تم آزادی کو ڈھونڈو گے. اے اہل وطن, اے اہل قفس, تم خاص الخاص ہو عام نہیں, تم سارے گھر کی عزت ہو, تم حاکم ہو محکوم نہیں. یہ لوح و قلم تم ہی سے ہے, تم ہی تقدیر بدلتے ہو, تم ہی ہو محمد کی امت. پھر کیوں زنجیر سے ڈرتے ہو, مت ظالم سے فریاد کرو اور بات کسی کی یاد کرو. منجدھار میں کودو ملا ہو, طوفان کے مقابل ہو جاؤ. یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا خاک کنارہ آئے گا, یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا خاک کنارہ آئے گا. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی نشریات جو ہے تو پاک 47 ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت دیکھی جا رہی ہیں. اس وقت حریت رہنما اور جو ہے تو جموں کشمیر جو ہے تو حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے جو ہے تو بانی چیئرمین راجہ نجابت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جو ہے تو 5 فروری کے حوالے سے ہم مختصراً گفتگو کرنا چاہیں گے. السلام علیکم راجہ صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. مختصراً میں آپ سے سوال کروں گا کہ سب سے پہلے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مجھے اہمیت کے حوالے سے جو اس دن کی اہمیت ہے اس حوالے سے اگر مختصراً اگر آگاہ کریں تو. آج کی اس اجتماع کی سب سے بڑی اور اس دن کی بڑی امید یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم ریاست جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے, اور ہر سال اس دن کو اس تجدید عہد کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں پاکستان کی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں, آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں, بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کے, یعنی پوری ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ کشمیری خصوصی طور پر نہ صرف ان کا آج کے دن پاکستانی قوم کا, پاکستانی افواج کا, پاکستان کے اداروں کا, پاکستان کی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے بارڈر پر جانیں دیں, جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جانیں دیں, اور جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں بیرونی ممالک میں, سفارتکاری میں, ڈپلومیسی میں, جہاں جہاں جو شخص کشمیر کے ایشو پہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جو شہید ہوئے ہیں, جنہوں نے جانیں دی ہیں, 6 لاکھ سے زائد لوگوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, اور ان تمام فوجیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک میں پچھلے 70 سال میں بارڈروں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی ہے انہیں.
اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے کامیاب کانفرنس کا انعقاد کروایا جس میں بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے تو ممبر پارلیمنٹرین موجود تھے، اس کے علاوہ ملکی سطح کے بھی رہنما جو ہے تو اس کانفرنس میں موجود تھے. مجھے بتائیے کہ اس کانفرنس کی اہمیت کس قدر تھی اور اس کا بین الاقوامی طور پر جو ہے تو کشمیر کو اور کشمیریوں کو کس حد تک فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ ہماری یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ دوسری پارلیمنٹری کانفرنس ہے. اس سے قبل جموں کشمیر تحریک حق خود ارادی انٹرنیشنل نے بے شمار کانفرنسز کرائی ہیں. ہم تو مہینے میں کم از کم 4 کانفرنسز کرتے ہیں اور وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ کرتے ہیں. آج بھی 20 سے زائد پارلیمنٹیرین نے جو باہر سے انہوں نے شرکت کی. یہاں پاکستانی وزیر خارجہ نے، چیئرمین کشمیر کمیٹی نے، یوتھ پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے، ینگ پارلیمنٹیرینز نے اور خواتین نے، یہاں این جی اوز کے نمائندوں نے شرکت کر کے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے 2 نیشنل سنگرز ہیں زہیب زمان اور ابرار الحق صاحب نے. ابرار الحق صاحب یہ چوتھا مسلسل ہمارا ایونٹ ہے جو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور میں خصوصی طور پر ان دونوں کا قومی ہیروز کا ذکر کروں گا کہ وہ جہاں اپنے گانوں سے، ترانوں سے قوم کو شعور اجاگر کر رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اجاگر کر رہے ہیں، وہیں ہمارے ایونٹس میں آ کر یوتھ پارلیمنٹ کو اور جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آخری میسج میرا ریاست جموں و کشمیر کے ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، جو کنٹرول لائن پہ ہیں، کہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک بھی باشندہ جب تک زندہ ہے، بیرون ملک بسنے والے 1.5 ملین سے زائد کشمیری جو ہیں وہ آپ کی سفارتی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کے لیے سفارتی محاذ پر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج 20 سے زائد ممبران پارلیمنٹ نے آپ کی سپورٹ میں آواز بلند کی ہے. ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز برطانیہ اور یورپ کے ایوان میں کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور اس ساری میں سمجھتا ہوں جو ہے ہماری کارکردگی ہے اس کا کریڈٹ مقبوضہ کشمیر کے ان عوام کو جاتا ہے جن کی قربانیوں کی بدولت ہم اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پر روشناس کرا سکیں. اور حکومت پاکستان کے بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہیں جو اس مسئلے میں ہماری سپورٹ کر رہی ہے. راجہ صاحب، مختصراً میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو عالمی برادری ہے اس کو جو ہے تو کوئی انگریزی میں کوئی ایسا پیغام جو ہے تو عالمی، ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاکستان کی بھی، کشمیر کی بھی جو ہے تو بیرون ملک مقیم ہے، اس کے علاوہ عالمی دنیا کو اس دن، خصوصی دن کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ I would like to thank all those parliamentarians, all those NGOs who have supported the Kashmiris' right of self-determination and raised their voice in United Nations Human Rights Council, in British Parliament, in European Parliament, to support us and condemn India on the human rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir. And same time I would like to request them that the United Nations should fulfill their promises with the Kashmiri nation, and all the international community, especially the human rights organization and international community, international politicians should intervene in this matter and resolve this amicably, because this issue is a very prominent issue between India and Pakistan and subcontinent, and in this region there will be no peace between India and Pakistan. There will be no peace in the world if the Kashmir issue is not resolved soon. آخر میں آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا کہ ظلم سہتے ہمارے کشمیری بھائی اور ان سے جو ہے تو یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی، ان کے حوالے، ان کے اوپر جو ہے تو آپ کیا مختصراً پیغام دیں گے؟ کشمیر کے دونوں طرف بسنے والے کشمیری اپنے جذبہ حریت کے ساتھ، اپنے جذبہ سفارتکاری کے ساتھ، اپنی ریاستی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور مل جل کر اس مسئلے کے حل کے لیے، اس کی تحریک کے لیے، اس کی آزادی کی جدوجہد کے لیے مل کر کام کریں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری کی پوری ریاست جموں و کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کو مکمل کرے گی اور ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان دنیا میں ایک فعال کردار ادا کرے گا. بہت شکریہ. راجہ نجابت جو ہے تو جموں و کشمیر انٹرنیشنل موومنٹ، حق خود ارادیت انٹرنیشنل موومنٹ کے جو ہے تو بانی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جاری ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے تو نوجوان سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، زہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم تھوڑی بہت اس دن کے حوالے سے خصوصی جو ہے تو گفتگو کرنا چاہیں گے. السلام علیکم زہیب. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کیسے مزاج ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ کا شکر. اچھا، آپ کا گانا بھی آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم آپ کے جو ہے تو ترانے اور آپ کے خصوصی طور پر کشمیر کے حوالے سے گائے گئے گیت ہم سنتے آ رہے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے کشمیر کے عوام کو اور بالخصوص بین الاقوامی سطح پر جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آج کیا سنانا چاہیں گے؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو کٹ کروں گا تھوڑا سا کہ میں بیسیکلی سنگر نہیں، پیٹریوٹک سنگر ہوں، اور یہ گانا نہیں نظم آ رہی ہے.
اور اپنے کشمیر کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، اپنے وطن کے لیے پڑھتا ہوں. کشمیریوں کے لیے بیسیکلی وہ میں نے زبان سیکھی ہے، اور زبان سیکھ کے یہ میں پڑھنے لگا ہوں، جو میرا فارن منسٹری کی طرف سے ریلیز ہو رہا ہے الحمدللہ 11 کو. تو کیا سنانا چاہیں گے آج ہمیں آپ؟ میں آپ کو میرے وطن سنا دیتا ہوں جو میرا الحمدللہ پی ٹی وی پہ آلریڈی چل رہا ہے. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، کریو منز جگر جائی چھمنو مائے مشنی. ماشاء اللہ جیسے آپ جیسے اگر سریلے نوجوان اگر مزید بھی کشمیر کے لیے ایسے گاتے رہیں تو بالکل کشمیریوں کا لہو مزید گرمائے گا، اور وہ حق خود ارادت کے لیے مزید جو ہے تو وہ اپنی کوششیں جو ہے تو مضبوط جاری رکھیں گے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کے جو کولیگ ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. ناظرین ان کے ایک اور کولیگ جو ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جی بالکل، زوہیب کے کولیگ اور ڈائریکٹر جو ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کی وہ نظم اور ان کا وہ ترانہ بہت جو ہے تو اس کو سراہا گیا، اور بالکل بین الاقوامی سطح پر بھی وہ گانا سنوایا گیا اور خاص جو ہے تو اہمیت کا حامل ہے. مزید جو ہے تو ایک اور گانا آ رہا ہے ان کا، اس حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ مجھے جو آنے والے جو آپ کو نظم ہے یا جو ترانہ ہے اس حوالے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ترانہ جس کو آپ نے ڈائریکٹ کیا تو وہ کافی جو ہے تو مشہور ہوا ہے. اس گانے اور اس ترانے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ ایکچولی جو ہمارا نگارو سانگ آ رہا ہے 11 فیبروری کو، جس کو فارن منسٹری آن کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریئل سٹوری ہے جو کشمیریوں کا جو ریئل درد ہے آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، وہ اس سٹوری کے اندر ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے ایک میسیج دیا ہے. ہم نے آزاد کشمیر اور پورے پاکستان کی طرف سے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیے محبت کا پیغام ہے. اچھا، تو مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ خاص سے جو ہے تو اہم الفاظ استعمال کیے گئے تھے آپ کے جو ہے تو پچھلے ترانے میں. تو اس مرتبہ کے جو گیت ہے، جو اس مرتبہ کا ترانہ ہے، اس میں کشمیریوں کے لیے ان کا درد کس طرح سمایا گیا؟ اس میں درد اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا جو سنگر ہے زوہیب زمان، اس کو کشمیری زبان نہیں تھی آتی، اور اس کے لیے اس نے کشمیری زبان سیکھی ہے. پورا سال لگا اس کو پریکٹس کرتے ہوئے، اور پھر اپنے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیے ایک سنگ کیا ہے اس نے. ماشاءاللہ. پہلے مطلب کشمیری زبان ان کو سیکھنا پڑی اس جو ہے تو پریویسلی گانے کے لیے بھی اور اس گانے کے لیے بھی. اس کے بعد جو ہے تو اس گانے کو انہوں نے اس کے اپنے سر میں اور اپنی آواز میں جو ہے تو اس گانے کو بنایا، اس کی دھن بنائی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ چند بول یا کوئی چند اشعار جو ہے تو اس گانے کے اگر آپ مجھے جو تو ہمارے ناظرین کو پیشگی اگر ہم آپ بتا دیں تو. نگارو ماشاءاللہ. چلے امید کرتے ہیں. سنگر تو بیسیکلی وہی ہے نا، تو میں اس کو ڈائریکٹ اور آپ نے اس کو ڈائریکٹیٹ کیا. جو ہے تو سردار حماد ہمارے ساتھ موجود تھے. جو ہے تو موجودہ جو گانا جو کہ ابھی 11 فروری کو جو ہے تو ریلیز ہوگا، نگار، اس کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہے تو خصوصی طور پر گایا گیا ہے. بہت شکریہ حماد ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. السلام علیکم. پاک 47 ٹی وی کی اسکرین سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی نشریات جاری ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ حریت رہنما کمل حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس دن کے حوالے سے، اس دن کے خصوصیت کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو کمل السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ 5 فروری کا دن ہے، یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج ایک جو ہے تو کامیاب کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا. مختصراً آپ سب سے پہلے میں آپ کی اس کانفرنس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. اس دن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں اس کو منایا جا رہا ہے. 1990 سے یہ دن جو ہے وہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ مناتے ہیں، اور کشمیریوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ 1989 میں ایک بہت بڑا میسیکر ہوا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کشمیریوں کی یاد میں ہم لوگ جو ہے جو وہ شہید ہوئے تھے، تو ان کی یاد میں جو ہے وہ اس جو 90s میں بے نظیر کی حکومت تھی، تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منائیں گے. اور 5 فروری کا دن جو تھا وہ قاضی حسین جو تھے وہ جماعت اسلامی کے جو تھے وہ سربراہ تھے، انہوں نے یہ دن آج کا رکھا تھا. اور دوسری بات، جیسے یہ آج کانفرنس ہوئی ہے، راجہ نجابت صاحب جو ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ہر 2 یا 3 ماہ کے بعد یہاں پہ آتے ہیں. یورپ سے ڈیلیگیشن یہاں پہ لے کر آتے ہیں، اور یہاں کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایشو جو ہوا تھا
1947 में क्रिएट हुआ था, वो उस वक्त जो यहाँ पे मौजूद थे वो बरतानिया के लोग थे, ठीक है। बरतानिया के जो लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि कश्मीर का इशू क्या है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो 52 के बाद जो है जितनी भी हमारी जो रेजोल्यूशंस हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम लोग जो है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, रियासत है हमारी वाजिब पाकिस्तान, हमारा यही होता है कि आज के दिन जो है हम पूरी दुनिया को ये याद दिलाएं कि कश्मीरी एक कौम मौजूद है जिन पे पिछले 73 सालों से जुल्म हो रहा है, और अब जो है वो कम से कम ये जो यूनाइटेड नेशन की 18 जो करारदादें हैं उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए। कश्मीर चाहे वो पाकिस्तान के साथ आके रहे, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे वो ख़ुद मुख्तार बन के रहें, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन जो राइट है वो उनको मिलना चाहिए। कवर बहुत जो है तो उम्दा तरीके से आपने इस दिन की अहमियत को और इस दिन की खसूसियत को जो है तो बयान किया, लेकिन मुख्तसरन मैं आपसे यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या जो है तो आलमी सतह पर और पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ तो इस दिन को महज छुट्टी के तौर पर और महज कॉन्फ्रेंस के लिहाज से और जो है तो बयानात और ट्वीट्स के लिए जो है तो काफ़ी नहीं है? क्या इसको थोड़ा इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेशन करके जो है तो यूनाइटेड नेशन में, उसके अलावा हमने कॉन्फ्रेंस में देखा कि जो है तो मुत्तफ़िका तौर पर जो है तो अक़वाम मुत्तहिदा से नाराज़गी का भी इजहार किया गया और उससे जो है तो मतलब उसकी उस तरह जो वर्थ है वो भी उस तरह जो है तो वाज़ेह नहीं हुई है। तो आप मुझे बताएं कि इस दिन को क्या कॉन्फ्रेंस छुट्टी के तौर पर ही मनाना चाहिए या इसको अमली तौर पर भी जो है तो पाकिस्तान को और बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम को कुछ करना चाहिए? देखिए, अफसोस की बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर आप 30 साल हो गए हैं ये तकरीबन ये दिन मनाते हुए, लेकिन अगर आप पिछले देखें, आप अगर माजी में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी वो वाहिद थी जो ये दिन मनाती थी। और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि बदकिस्मती से हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई नस्ल है, उनको मालूम ही नहीं है कि कश्मीर भी एक इशू है, वो एक रियासत है और उसका एक वजूद था, वो एक मुल्क था। देखें, इससे हम लोग कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज का दिन ये है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जो वाकई में छुट्टी का दिन समझ के उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कश्मीरी जो हैं वो खून जो उनका बह रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। उसका मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए अपना खून दे रहे हैं। वो ये नहीं कि वो हिंदुस्तान को कहते हैं कि तुम अपनी फ़ौज निकालो या हम लोगों ने जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी रियासत बना के रहना है। वो देखें, आप जब वो शहीद भी होते हैं तो वो पाकिस्तान का झंडा लपेट के शहीद होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, अगर आज कश्मीरी कौम इस वक्त जो है वो 80 लाख वहाँ पर लोग हैं, अगर ये 80 लाख जो लोग हैं ये आप समझ लें कि आपकी डिफेंस लाइन है। अगर ये लोग आज शहीद हो जाते हैं तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, उसका दूसरा टारगेट पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, ये कोई छुट्टी का और मजाक का दिन नहीं है, ये शोहदा का दिन है, ये कश्मीरियों का दिन है। बिल्कुल कमल, जैसे अगर बात की जाए कश्मीरियों के बारे में, जो है तो मजलूम हमारे जम्मू के कश्मीरियों के बारे में, क्योंकि डंडा वो खाते हैं, गोली वो खाते हैं, पैलेट गन का शिकार वो होते हैं, जो है तो टारगेट का जो है तो निशाना वो बनते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल उन पर इम्प्लीमेंट होती है, ना कि जो है तो हमारे कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों के हवाले से, और ना ही जो है तो यहाँ पर जो हमारे इक़्तिदारान में जो लोग बैठे हैं उन पर जो है तो ऐसी कैफियत या ऐसी सूरत हाल जो है तो वहाँ पर उनके ऊपर बनती है। तो मुझे बताइए कि साहिब इक़्तिदारान से आप क्या मुतालबा करती हैं और क्या आप कहना चाहेंगी उनको? देखिए, मैं अफसोस ही कर सकती हूँ कि जब 370 और 35A हटा था, ये एक कानून है जो कश्मीरियों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कानून 1927 में महाराजा जो हरी सिंह था, स्टेट का जो आखिरी बानी था, उसने ये लगाया था। ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर जो है वो उसकी एक 700 साल की एक हिस्ट्री है। कई वहाँ पे शाह अब्दाली हो, चाहे रंजीत सिंह हो, चाहे मुग़ल हो, उन्होंने आके वहाँ पे कब्ज़ा किया, उन्होंने कश्मीर को अपने ज़ेर कंट्रोल में भी रखा। लेकिन मसला ये है कि देखें, हमारे जो साहिब इक़्तिदार अब लोग बैठे हुए हैं, इतना जुल्म कश्मीरियों पे कभी भी नहीं हुआ कि आप वहाँ पे की जो औरतें हैं उनके जो रेप होते हैं, सबसे जो बड़ा आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं कि आप औरतों के रेप करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब औरतों के रेप के अलावा आप छोटे जो एज के बच्चे हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ कि 7 साल से लेकर जो 14 साल के बच्चे हैं वो हमारी नस्ल है, उन्होंने बढ़ना है और आज़ादी की जंग लड़नी है। लेकिन अब मोदी की जो हुकूमत है वो क्या कर रही है कि इन बच्चों को ड्रग्स पे लगा रही है, डिटेंशन सेल्स में डालती है। 14 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं या जो नौजवान हैं, अभी आप देखें पिछले दिनों फेक इनकाउंटर हुआ था, तो 3 जो लड़के थे दिसंबर में उनको शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडीज़ भी उनके वालिदैन को नहीं दी गई। तो ये एक दहशत जो है वो फैलाई जा रही है। एक्चुअली पता क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो अपना जो बुरा किरदार है ना वो पूरी दुनिया को दिखा के समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं,
اور مودی جو ہے نا وہ اپنا ایک برا کردار جو ہے نا وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف ایک برا کردار مودی کا نہیں ہے, اس وقت یونائٹڈ نیشن کی خاموشی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور برا کردار اور پوری دنیا میں سوالیہ نشان ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے صاحب اقتدار جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کی جب حکومت تھی انہوں نے تو وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, ان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی. اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ تھیں, اور جب پیپلز پارٹی کی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ان لوگوں کو بھی کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا. ابھی یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر دیا یا کبھی کچھ, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر کا جیسے 370 اور 35 سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کشمیر کا سودا بھی کوئی نہیں کچھ کر سکتا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو مرضی بھی کر لیں, کشمیر کا مسئلہ شمشیر سے حل ہونا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن اگر حل کرنا ہوتا تو 1952 تک جو ہیں وہ قراردادیں یہ لوگ پاس کرتے رہے ہیں. 18 قراردادیں ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ جب 18 قراردادیں اتنے ملکوں نے مل کے اس کو پاس کروایا, لیکن امپلیمنٹ کا جب ٹائم آیا تو کوئی بھی ملک ساتھ نہیں کھڑا. اچھا کنول, روایتی باتوں سے ہٹ کر یہاں پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کشمیر کو تو ہم اپنی شاہرگ کہتے ہیں, اگر ہماری گردن کوئی دبوچ کے رکھے, ہماری شاہرگ کو دبوچ رکھے تو ہمارا پورا جو ہے تو جو انسانی نظام ہے, جو اس کا جسمانی جو نظام ہے بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا کشمیر کو صرف محض جو ہے تو شاہرگ کہنا اور وہاں پر صرف سفارتی سطح پر اور جو ہے تو بین الاقوامی سطح پر کانفرنس کر کے اور جو ہے تو ڈوزیت دے کے جو ہے تو جو کشمیر میں ہونے جا رہا ہے, اگر ہم بات کریں شملہ معاہدے کے حوالے سے بھی, اس کے بعد بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے تو بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا جو معاملہ اٹھاتا ہے وہ نہ کہ جو ہے تو اپنی ٹیریٹری کے لیے اٹھاتا ہے, نہ ہی مطلب کشمیریوں کو اپنانے کے لیے اٹھاتا ہے, بلکہ وہاں پر جو ہے تو صرف جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے حوالے سے اٹھاتا ہے. اس سارے سینیریو پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں شملہ معاہدہ جو تھا نا وہ 1971 میں جب سکوتے ڈھاکہ ہوا تھا, تو اس کے بدلے میں جو ہمارے 93 جو ہمارے آپ سویلین بھی سمجھ لیں, کچھ ہمارے آرمی کے بھی لوگ تھے. دیکھیں ہار جیت ہر ملک میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو شملہ معاہدہ ہو یا تاشکند معاہدہ ہو یا کراچی ایگریمنٹ ہے, یہ ہمارے انٹرنل جو ہیں ایگریمنٹس ہیں. یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, جو وہاں پہ 18 قرارداد ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ہیں, کیونکہ یونائٹڈ نیشن آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے, اس کے معاملات کو. لیکن یہ جو ملکوں کے درمیان میں جو معاہدے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ نے شملہ ایگریمنٹ کی بات کی, اکثر ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شملہ معاہدہ آپ نے کیا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو مارتا ہے اور آپ لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں کے کشمیریوں کو اور یہاں کے کشمیریوں کو نہیں ماریں گے. یہ لائن آف ڈیفینس ہے آپ کی, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اور بھی بہت سارے اس کے دیکھیں افیکٹ وہ ہیں, کلاس ہیں, لیکن اس سے کشمیر کاز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ شملہ ایگریمنٹ جو ہے کشمیریوں پہ بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتا. یہ ہندوستان کا اور پاکستان کا ایک انٹرنل ایشو تھا, اور جو ہمارے 93 جو لوگ تھے ان کو واپس لانے کے لیے کیا گیا تھا. باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسی ٹائم میں آپ کو بتاتی ہوں, جب 72 میں 2 جولائی 1972 کو یہ شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن ٹھیک 3 سال کے بعد بھٹو صاحب نے 1975 میں سب سے پہلی کال جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے دی تھی. یہ جیسے ابھی ہم 5 فروری کا دن مناتے ہیں یوم یکجہتی کا, اس سے پہلے جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کال دی تھی, اور اتنی یہ بڑی کال تھی کہ آپ سوچیں کہ جب بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ ایک دن منائیں گے, تو آپ سوچیں کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلایا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات شملہ ایگریمنٹ ہوتا, میں نے جس طرح بھی کہا کہ یہ جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں یہ انٹرنل ہیں, ان کا کوئی جو ہے وہ اثر کشمیری اس پہ نہیں پڑتا جتنی بھی ان کی قراردادیں ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر ملک کا جو ہے نا اپنا انٹرسٹ ہے ہندوستان کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کھلے عام کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اگر امریکہ چاہتا یا اسرائیل یا ہندوستان تو ریفرینڈم وہ سارے جو ملک ہیں وہ پریشر ڈالتے یونائٹڈ نیشن میں. ریفرینڈم کرانے میں کیا ایشو تھا؟ آج دیکھیں 370 بھی ہٹا, 35 بھی ہٹا, اس کو چھوڑ دیں. ڈیموگریٹک جو چینج کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہندوؤں کو لا کے بسایا جا رہا ہے, جبکہ وہ جو ریاست ہے وہ 85% جو ہے وہاں پہ مسلم رہتے ہیں. آپ 3 جون 1947 کا بھی اگر آپ پڑھ لیں کہ جب انگریزوں نے معاہدہ کیا تھا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ, تو یہی طے پایا تھا کہ جہاں مسلم میجورٹی ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ جائے گی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کا جو مہاراجا تھا اس نے
उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह ने कायदे आज़म के साथ किया, लेकिन उसके बावजूद वो मुकर गया। और आज मज़लूम जो कश्मीरी हैं वो पहले 2 सदियों से महाराजाओं के ग़ुलाम थे, अब वो जो हैं वो हिंदुस्तान के ग़ुलाम है। अब पूरी दुनिया जो है वो मेरे ख़ास इस वक्त खामोश है, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है कश्मीर से। कश्मीर का मसला मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं हल कर सकता। पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं हल कर सकता। जो है तो कमल, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में जो है तो हमारे कश्मीरी भाई और बिलखुसूस जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमें जो लोग सुन रहे हैं उनको जो है तो आप मुख्तसरन कोई पैगाम दें इस दिन के हवाले से। देखिए, मुख्तसरन से मैं बात ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि कश्मीर में जो लोग शहीद हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, वो इंसान हैं। और आप जो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो नहीं होनी चाहिए, आप यूनाइटेड नेशन का ही चैप्टर उठा लें, चैप्टर 4, 5, 6, वो आपको यही कहता है कि इंसान जो है वो किसी का भी ग़ुलाम नहीं हो सकता, एक बात। और आप किसी के साथ तशद्दुद नहीं कर सकते, उसके साथ उसके हकूक़ की वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है वो कश्मीर में हो रही है, उसके बाद आप देख लें इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया की आंखें बंद है, क्योंकि दुनिया जो है वो सिर्फ वही देखना चाहती है जो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो नहीं देखना चाहती कि कौन से मुल्क में कितना जुल्म हो रहा है। आपके सामने एक मिसाल मैं देती हूँ कि बर्मा में देख लें कि किस तरह मुसलमानों को काटा गया था, क्या किसी ने आवाज़ उठाई? तो फिर आप देख लें कि मुसलमानों को भी यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुसलमानों को भी यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा जो है तो कमल हयात हमारे साथ मौजूद थी। 5 फरवरी के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की हमने इनके साथ, और ख़ास से जो है तो अहम पॉइंट्स और अहम निकास के हवाले से भी इन्होंने हमें आगाह किया। इस दिन की अहमियत, इस दिन की खुसूसियत के भी हवाले से हमें आगाह किया। नाज़रीन, पाक 47 TV के साथ अपने मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहपान। वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शार से तुझको छुड़ाएंगे।